मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हम मौका बे मौका आपको मुल्क की मईशत के बारे में आगाह करते रहते हैं, माहिरीन की राय आप तक पहुँचाते रहते हैं। आज हमने तय किया है कि पाकिस्तान की मईशत के निशेब व फराज के हवाले से, ऊंच नीच के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या ऑप्शन हैं, क्या गलतियाँ की हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय लेने के बजाय सिर्फ़ एक आदमी का इंतखाब करें और तफसील के साथ उससे गुफ्तगू करें, क्योंकि बात रह जाती है, पूरी बात आती नहीं है और हम समझ नहीं पड़ते। इसके लिए आज हमने डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब का इंतखाब किया है। कई हुकूमतों में रहे हैं और इस वक्त नस्ट में जो पाकिस्तान की मुमताज़ तरीन यूनिवर्सिटियों में से है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके डीन है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के। पाकिस्तान के बहुत मुमताज़ इकोनॉमिस्ट हैं। मैंने कहा कि हुकूमतों में रहे हैं। मुझे जो इनकी बात एक बहुत अहम नज़र आई कि पिछली हुकूमत के ज़माने में जब हम IMF पे जाने वाले थे, वो माहिदा जो आज हमारे गले पड़ा हुआ है, हम दोबारा उस IMF के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो उस वक्त जब फ़ैसला साजी का वक्त आया तो ये फ़ैसला साजों में वाहिद आदमी थे जिन्होंने वजाहत के साथ इस बात को पर इसरार किया कि IMF पे जाना हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर देगा। ज़ाहिर है इनके पास कोई मुतबादल नक्शा होगा जो उन्होंने बात की थी। ये मईशत दान थे, मेरी तरह सहाफ़ी नहीं थे कि ऐसे बयान दे दिया जाए और कुछ हो जाए। उस बात का उन्होंने सिर्फ वही ऐलान नहीं किया, बल्कि उस पाने में पब्लिकली खुलेआम लिख कर गुफ्तगू कर अपने इस मौक़िफ़ का इज़हार किया। अब हम फिर IMF के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, उसी माहिदे के तहत जो उस वक्त हुआ था जिसकी इन्होंने मुखालफत की थी। हम कहाँ खड़े हैं और पता नहीं कहाँ जाएंगे, किस तरफ रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता है जी। इस मरहले से शायद हम गुजर जाएं और आगे चलते जाएं, लेकिन कहाँ जाएंगे, क्या मुल्क की मईशत का बनेगा, क्या उसके हल हो सकता है, हमने क्या गलतियाँ की हैं, इसके लिए आज हमने डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब को ज़हमत दी है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बस सवाल तो मेरा यही है कि आप तो IMF में जाने के हामी नहीं थे, लेकिन अब तो हम फंस गए हैं, मुश्किलात में आ गए हैं। क्या मईशत में हमारे प्रॉब्लम पैदा हुए, क्या गलतियां हुई और माजी करीब में या माजी बईद में कैसे हम इस चुंगल में फंस गए हैं और रास्ता क्या है हमारे लिए? थैंक यू सजाद मीर साहब। आज शायद गालिबन पहली मरतबा इतने डिटेल से हम इसमें गुफ्तगू करेंगे। देखें, 2018 में अगस्त में इमरान खान साहब की हुकूमत आई और हुकूमत में आने से पहले उन्होंने कई मरतबा अपनी पब्लिक स्पीच में कहा था, और आपको याद भी होगा, कि मैं खुदकशी कर लूँगा लेकिन IMF में नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो मुझे बड़ा एक खुशी हुई कि चलो पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला है कि जो बिल्कुल उसी सोच का हामिल है जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। और इस मईशत इस प्रोग्राम ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है ओवर द ईयर्स में। तो चलो देर आए दुरुस्त आए। तो ये इमरान खान साहब जो है उसी सोच के हामिल हैं, तो लिहाजा मुझे बड़ी खुशी हुई। जब वो इक़्तिदार में आ गए तो मैं बहुत खुश था और इसीलिए मैंने बोलना भी शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने ये सब बातें की हुई थी कि मैं जब आऊँगा तो मैं खुदकशी कर लूँगा लेकिन IMF में नहीं जाऊँगा। तो मैं उसी पैराए को सामने रखते हुए मैंने बोलना शुरू किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बैठकर देखा था, जब भी हुकूमत बदलती है ना, तो एक इस्लामाबाद में और लाहौर बेस में एक इकोसिस्टम है IMF का। ठीक है। वो एक्टिव हो जाता है और बार बार राइटअप के जरिए से, टीवी के प्रोग्राम के जरिए से ये मैसेज दिया जाता है कि इसके बगैर तो जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो हुक्मरान घबराहट में तारी हो जाती है। उन्हीं में से लोग जो हैं फिर एडवाइजरी काउंसिल में भी ले लिए जाते हैं। ठीक है। तो वो अंदर में भी बैठ के यही बातें शुरू कर देते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये सिलसिला चलता रहा उस वक्त भी। आखिर में एक फैसला किया गया कि हमने जाना है और जाने से पहले इस पे एक मुहर लगवानी है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर की। अच्छा। तो एक मीटिंग कॉल की गई अक्टूबर में, गालिबन 7 या 8 अक्टूबर था 2018।
اسد عمر صاحب ہمارے وزیر خزانہ تھے. اس میٹنگ میں جو میں کہتا ہوں جس کو کہ وہ ایک مینجڈ قسم کی میٹنگ تھی. ٹھیک. کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی بلائے گئے جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر نہیں تھے، لیکن اس کاؤنسل کے ویٹ کو بڑھانے کے لیے، یعنی کہ ان کو پتا تھا میرے ویوز کا کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس کا ویٹ کو بڑھانے کے لیے پھر انہوں نے ان 2 اور ایکسٹرا لوگوں کو اس میٹنگ میں بلایا جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر نہیں تھے. ٹھیک. لہذا یہ پرائم منسٹر کے آفس میں اس پہ بات چیت شروع ہوئی. مجھے پتا تھا اس میں سے ایک صاحب تھے جو جب مجھے پتا چلا کہ وہ بھی آ رہے ہیں تو میں نے ان سے گفتگو کی کہ سنا ہے آپ بھی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مجھے کہا گیا اسد عمر نے کہ آئی نیڈ یور ہیلپ، آئی نیڈ یور سپورٹ. تو یہ جو لفظ تھا آئی نیڈ یور ہیلپ، آئی نیڈ یور سپورٹ، یہ 1-2 اور بھی ممبر نے مجھے کہا کہ مجھے یہی کہا گیا کہ آئی نیڈ یور ہیلپ، آئی نیڈ یور سپورٹ. اچھا. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کہیں سے ان کو میسج یہ ملا ہوا ہے، ان کو بھی میسج یہی ملا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے؟ تو مجھے کہا گیا نہیں میں یہ کیسے کہہ دوں گا کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانا چاہیے. میں تو یہ پوچھوں گا کہ ہیو یو ایگزاسٹڈ آل یور آپشن مسٹر پرائم منسٹر؟ تو میں نے کہا بات بالکل صحیح ہے، پہلے ہمیں اپنے آپشن کو ایگزاسٹ کر لینا چاہیے، اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں خوش ہوا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کو بلایا گیا ہے، چلو یہ بھی ٹھیک ہی باتیں کر رہے ہیں. جب ہم میٹنگ پہ بیٹھتے ہیں تو میرے ساتھ میں رائٹ سائڈ پہ میرے ساتھ بیٹھے تھے وہ، تو طارق باجوہ صاحب اس وقت کے اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے. انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی اور ایک وہ اسٹیٹ بینک کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ویو دیا کہ ہم یہ ہے ایشو ہے اور ہمیں $10 بلین کا گیپ ہے ہمارا. اچھا. فائنانسنگ گیپ $10 بلین کا، اور یہ یہاں پر آ کر رک گئے. 10 بلین کا گیپ بتا دیا اور رک گئے. یہ نہیں بتایا کہ ہم نے اس گیپ کو فل کیسے کرنا ہے. اچھا. ان کا یہ تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانا ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے. اچھا، میں پھر اپنی تیاری کر کے گیا تھا. میں نے اپنی پریزنٹیشن کی کاپی میں نے پرائم منسٹر کے سامنے رکھ دی اور میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب، ادھر تو ایک پورے انسٹیٹیوشن کا کہ یہ فورکاسٹ تھی، یہ کیلکولیشن تھا کہ یہ $10 بلین کے فائنانسنگ گیپ ہے. میں ایک انڈیویجول انسٹیٹیوشن ہوں اور میری بھی فائنڈنگ ایگزیکٹلی یہی ہے. تو اب ہمیں اس پہ وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بھی بتایا کہ $10 بلین کی ہماری فائنینسنگ گیپ ہے اور میری بھی یہی فائنڈنگز ہیں، لیکن وہ رک گئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس گیپ کو فل کیسے کرنا ہے. تو میں آپ کو پھر وہ بھی طریقہ بتاؤں گا کہ ہم نے گیپ کیسے فل کرنا ہے. اچھا. تو میں نے پھر ساری چیزیں بتائی ان کو. بڑے سوالات کیے گئے مجھ سے کہ جب عمران خان صاحب نے سوال کیا کہ جب آپ منسٹری آف فائنانس میں تھے تو اس وقت بھی آپ گئے آئی ایم ایف میں، تو آج ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل، اس وقت جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کچھ اور تھا، آج جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ بالکل بدل گیا ہے. ٹھیک. اس وقت ہم دنیا کے میجر پاور کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے، آج اس کے رانگ سائڈ پہ کھڑے ہیں. پھر میں نے ان کو مائک پومپیو صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اس کو کوٹ کیا، جس پہ اس نے کہا تھا میک نو مسٹیک وی ول ناٹ الاؤ آئی ایم ایف ٹو لینڈ منی ٹو پاکستان ٹو ری پے چائنیز ڈیٹ. اچھا. جی جی. کوٹ اینڈ کوٹ. تو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ اس طرح کی انٹروینشن میرے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، یہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے کیونکہ جیو اسٹریٹجک حالات بدل گئے ہیں ہمارے. تو ہمیں اس حساب سے، اس لیے میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کو خود ٹھیک کر لیں. دوسرا میں نے کہا کہ آپ کے 2 بڑے فلیگ شپ پروگرام ہیں. ایک ہے کہ آپ نے 50 لاکھ نوکری دینی ہے اور 1 کروڑ نوکری دینی ہے، 50 لاکھ گھر آپ نے بنانے ہیں 5 سال. جی جی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ دونوں فلیگ شپ پروگرام کو آپ باہر نکال کے رکھ دیں، اپنے لسٹ سے خارج کر دیں، کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر جائیں گے تو یہ آپ کو یہ نہیں ہو کر دیے، اس کی اجازت ہی نہیں ہوگی، آپ کے پاس اتنا اسپیس نہیں ہوگا. بہرحال جو کچھ اس کے علاوہ بھی سوال و جواب ہوتا رہا، میں نے اپنا یہ ان کو بتا دیا کہ آپ کو سیاسی طور پہ بہت نقصان ہوگا اور ملک کو بھی بہت نقصان ہوگا. اس نقصان کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں.
یہ بھی میں نے کہا کہ میں اس آنے والے نقصانات کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان کی معیشت کو میری نگاہ سے دیکھیں آپ۔ یہاں پر میں چپ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ صاحب جن سے میں نے بات کی تھی، وہ ممبر نہیں تھے ہمارے، اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں نے تو یہ پوچھنا ہے کہ ہیو یو ایگزاسٹڈ آل آپشن؟ وہ صاحب نے ایک دم 180 ڈگری ٹرن لیا وہاں پر۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، اگر ہم نہیں گئے IMF میں تو بہت تباہی ہوگی، بہت بربادی ہوگی، اور آپ نے بہت دیر کر دی ہے، آپ کو تو بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا۔ اب آپ سوچیں کہ جو شخص 18 اگست کو اوتھ لے رہا ہو وزیر اعظم کا، اور یہ 8 اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں، 1.25 مہینے ہوئے تھے، کیا انہوں نے دیر کر دی تھی؟ کیونکہ نئی حکومت کے لیے فرسٹ 100 ڈیز ہی سب سے کارآمد چیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اہم فیصلے فرسٹ 100 ڈیز میں کیے جاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے کہ جی آپ نے بہت دیر کر دی، اور آپ کو تو بہت جانا چاہیے، اگر نہیں گئے تو یہ بربادی، وہ تباہی۔ بالکل انہوں نے اس کا الٹ بات کیا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ ایک ایکو سسٹم جو ہے ڈیولپ ہو گیا ہے، انہوں نے وہاں پر کہا۔ اس کے بعد جو باقی جتنے بھی ممبر تھے سب نے وہی باتیں کی، ہمیں جانا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو جب ہم آخر میں نکل رہے تھے، میں نے کہا کہ دیکھیں آپ تو جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، اس کمرے میں میرے علاوہ سب نے آپ کو کہا کہ آپ جائیں، تو آپ کو فیصلہ بہت آسان ہے کرنا۔ تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کمرے سے باہر جائیں فیصلہ کر کے، تو آپ کے ذہن میں بالکل یہ ہونا چاہیے کہ آپ سیاسی طور پہ 1 سال کے اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ سیاسی طور پہ بہت کمزور ہو گئے ہیں 1 سال کے اندر، اور پاکستان کی معیشت کو بہت تباہی ہوگی، اس کے برے اثرات پڑیں گے۔ تو اتنا میں نے کہا جب نکلے تو یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ پھر نکلے۔ اس دن میں آپ کو بتاؤں سجاد میر صاحب، میں نے زندگی میں کبھی اتنا تنہا اپنے آپ کو محسوس نہیں کیا، کہ جتنے لوگ تھے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے، سب بڑے ہنستے کھیلتے خوشی میں وہ سب جا رہے تھے، کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا محاذ فتح کر لیا۔ میں اکیلا تھا اور بڑا ڈپریس تھا کہ دیکھو یہ جتنے لوگ ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، یا دیکھ بھی رہے ہیں تو بتا نہیں رہے پرائم منسٹر کو کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں بڑے قابل لوگ بھی تھے۔ ٹھیک ٹھیک، لیکن کسی نے پرائم منسٹر کو صحیح باتیں نہیں بتائیں، اور میں جب نکلا تو میں بہت اداس تھا، تنہا اکیلا اپنی فائل اٹھائی اور میں نیچے آیا، گاڑی میں بیٹھا اور آ گیا۔ اس دن میں نے اپنے آپ کو زندگی میں کبھی اتنا تنہا محسوس نہیں کیا تھا۔ ٹھیک۔ آج دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، میں ایک بات یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ تو نہیں پوچھوں گا ان لوگوں کے نام کیا تھے، جب آپ نے ان کو مناسب نہیں سمجھا تو میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ بتائیں، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آلٹرنیٹو پلان کیا تھا؟ اس کو سی پیک بھی موجود تھا، یہ سب لوگ سی پیک بھی رول کرنا چاہتے تھے، اور تقریباً کر دیا تھا انہوں نے۔ کیا اس وقت دیکھیں، اس وقت جب میں نے جب تمام چیزوں کو اینالائز کیا تھا تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھا ہوا تھا، اور ہمارا کرنٹ بیرونی اکاؤنٹ کا خسارہ جو تھا وہ تقریباً $20 بلین کے قریب تھا، بہت ہیوج اماؤنٹ تھا۔ پلس ہم نے $10 بلین کے قریب ہماری ڈیٹ کی سروسنگ کرنی تھی۔ لیکن یہاں پر ہم بھول گئے کہ وہ جو $20 بلین کا جو خسارہ تھا وہ تو ماضی ہو گیا تھا، کیونکہ جب آپ کو اپنے اکاؤنٹس کے بک کو جب کلوز کرتے ہیں کہ اس سال میں کتنی ہماری آمدنی ہوئی اور کتنا ہمارا خرچہ ہوا، اور یہ اتنا گیپ تھا جو ہم نے بورو کیا، اور یہ کیس 30 جون کو ہم پورا کر رہے ہیں، تو وہ تو $20 بلین تو ماضی کا حصہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک، اچھا ٹھیک۔ ہم ساری جو باتیں کر رہے تھے تو آنے والے مالی سال کے لیے کر رہے تھے نا، 18-19 کے مالی سال کی بات کر رہے تھے، اور اسی لیے اسٹیٹ بینک نے $10 بلین کا گیپ بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، صرف 10 بلین یہ گیپ تھا، 10 بلین کے قریب ہماری ڈیٹ سروسنگ تھی، 20 بلین چاہیے تھا۔ تو میں نے ان سے کہا، یہ ہم نے مس گائیڈ کیا ہے قوم کو، یہ بتا کر کہ $20 بلین کا کہ $30 بلین اس وقت چاہیے تھا ہمیں،
$20 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنا تھا اور $10 بلین جو تھا وہ ڈیٹ کی سروسنگ کرنی تھی. بھائی یہ تو ساری چیزیں ہو گئی تھی 30 جون تک کو تو کلیئر ہو گیا تھا ساری چیزیں. ہم تو آگے کی بات کر رہے تھے, اگلے مالی سال کی بات کر رہے ہیں. وہ تو کیس کلوز ہو گیا تھا. وہ کوئی ایسا کیری فارورڈ تو نہیں ہوتا ہے. وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ ہم نے گیپ فل کر دیا, بورو کر کے کیا, جس طریقے سے بھی کیا. وہ 30 جون 2018 کو وہ کلیئر ہو گیا تھا سلیٹ. ٹھیک اب ہم ٹھیک ہے تو ہم نے قوم کو مس گائیڈ کیا. اب میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہمارے ٹریڈ گیپ بڑھا ہے, امپورٹ بڑی تیزی سے بڑھا ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے الیکشن میں جانا تھا. انہوں نے 2018 کے الیکشن میں تو انہوں نے چائنیز کو کہا تھا کہ بھائی جانے سے پہلے ہمارے پاور پلانٹ کو بالکل فنکشنل کر کے جاؤ تاکہ میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کروں اور یہ پھر اس کے بیسس پہ میں الیکشن لڑوں کہ دیکھیں میں نے ملک میں یہ خاتمہ کر دیا لوڈ شیڈنگ کا. تو پھر چائنیز نے بہت تیزی سے وہ پلانٹ وغیرہ منگوائے اور ساری چیزیں وہ انہوں نے جو جتنا بھی پاور پلانٹ لگانا تھا وہ لگا دیا. اب جو پلانٹ لگ گئے ہیں اگلے سال وہی امپورٹ تو نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اس نے گرنا تھا وہاں سے. یہ میں نے بتایا کہ سر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاور سے جنریٹنگ مشین جو ہے اس کی اتنا امپورٹ بڑھا ہوا ہے, یہ اب نہیں ہوگا اگلے مالی سال میں. یہ جتنے پاور پلانٹ لگ رہے تھے لگ گئے, تو اب یہ نہیں ہوں گے تو یہ امپورٹ گرے گا آپ کا. دوسری چیز یہ کہ آپ کچھ پالیسیز لیں گے. وہ میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی معیشت جو ہے اگر اس وقت میں نے کہا تھا کہ 4% سے بھی گرو ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی, یعنی کہ معیشت آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہوگی تھوڑا, تو آپ کی امپورٹ کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہوگی. اسی حساب سے ایک تو اوور آل امپورٹ کی ریکوائرمنٹ کم ہوگی, دوسرا یہ پلانٹ اینڈ مشینری کے جو امپورٹ ہیں پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ اس میں ڈراسٹک کمی ہو جائے گی کیونکہ جو لگنا تھا وہ پلانٹ لگ گیا. تو یہ آپ کا امپورٹ کا بل کم ہو جائے گا. اور میں نے اپنی کیلکولیشن سے جتنا بھی کیا تھا اس وقت جو ہے وداؤٹ اینی سگنیفیکنٹ پالیسی میجر کوئی 12 سے 13 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ گیپ جو تھا میرا 12-13 بلین ڈالر کا تھا وداؤٹ اینی میجرز. اب ہم نے میجرز لینے تھے. میجرز لے کر یہ تقریباً جو ہے ہم اس کو 7-8 بلین لا سکتے ہیں. ہمیں یہاں ایک وقفہ لینا, وقفے کے بعد یہی شروع کرتے ہیں کہ ہم نے میجر کیا لینے ہیں اور لینے تھے اور ہم کیسے کامیاب ہو سکتے تھے اور کیا کر سکتے تھے. ایک میں نے اشارہ سی پیک کا کیا ہے, اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس وقت جو صورتحال تھی اس حوالے سے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیجئے. ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کے ساتھ, ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا. IMF کے دروازے پہ دروازہ کھڑے ہیں نا جی, بھیک مانگ رہے ہیں, کشکول لے کے کھڑے ہیں, مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہی لوگ کر رہے ہیں جو ہمیں اس معاہدے میں لے کے گئے تھے, سی پیک سے ہٹ کے ذرا IMF کی طرف جانے میں وہ ترجیح سمجھتے تھے. جی ڈاکٹر صاحب کیا میل لینے تھے آپ کے خیال میں ہمیں وہ؟ دیکھیں میں نے تو ان سے کہا تھا جب کیلکولیشن میں نے کی تھی کہ دیکھیں یہ آپ کا امپورٹ کا بل گر جائے گا کیونکہ یہ پلانٹ اینڈ مشینری جو ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری آیا ہے 2017-18 کے مالی سال میں, کیونکہ یہ ان کی یہ پالیسی تھی کہ کسی طریقے سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے اور میں پھر الیکشن میں اس کو استعمال کروں گا. تو جتنا پاور پلانٹ لگنا تھا وہ لگ چکا ہے. اب آپ کو 2018-19 کے جو مالی سال ہے جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں اتنے پاور پلانٹ نہیں آئیں گے آپ کے, یہ امپورٹ آپ کا گر جائے گا. آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی سلو ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے اور بھی امپورٹ گر جائے گا, تو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور یہ جو گیپ آئے گا اس گیپ کو ہم اس طریقے سے فل کر سکتے ہیں. اور وہ میں نے اپنے تجربے سے کہا کہ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ جو ہیں آپ تو پرائم منسٹر آج بنے ہیں لیکن دنیا آپ کو بہت زمانے سے جانتی ہے. آپ ایک دنیا کے ایک سیلیبریٹی ہیں. ہم آپ کے اس جو آپ کا جو مقام ہے اس کو ہم کیش کریں گے, ہم دنیا میں جا کے بانڈ فلوٹ کریں گے اور بتائیں گے, اور آپ کا میسج بھی لے کے جائیں گے وہاں پر جو میں نے لوگوں کو سنانا ہے وہاں پر کہ دیکھیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے ہمارا, یہ ایک سیلیبریٹی ہے پاکستان کا, دنیا آپ کو جانتی ہے. تو ہم اس کو آپ کو ایک طریقے سے ہم لے کر جائیں گے, آپ کے میسج کو لے کے کنوے کریں گے اور ہم بانڈ فلوٹ کر کے اتنا بلین ڈالر ہم یہاں سے اکٹھا کر سکتے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے ہم اس کو فل کر سکتے ہیں.
میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں اس کو ہم پرائیویٹائز کر سکتے ہیں. ہم GDR یعنی گلوبل ڈپازٹری ریسیٹ کہلاتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹاک مارکیٹس میں سے پیسہ لا سکتے ہیں. بہت سارے طریقے تھے اپنے شیئر کی, جو بڑے بڑے آپ کے OGDCL ہے فلاں ہیں, اس کے شیئر کو اسٹاک مارکیٹ میں آپ فارنر کے لیے کریں, اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس کو آپ واپس بھی سے لے سکتے ہیں. وہ ساری جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں ان کو میں نے بہت کلیئر ٹرم میں بتایا کہ یہ سورسز ہیں جہاں سے آپ پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں. میں نے یہ بھی کہا کہ ہم چائنا میں بھی بانڈ فلوٹ کر سکتے ہیں, چائنیز کرنسی میں بانڈ فلوٹ کریں گے, چائنیز یوان میں ہم بانڈ فلوٹ کریں گے, اور اس سے جو پیسہ ریز ہوگا وہ ہم چائنا کے ساتھ جو ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے ہم یوان کو استعمال کریں گے بجائے ڈالر کو, تو ہماری ڈالر کی ریکوائرمنٹ کم ہو جائے گی. تو ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. میں واحد آدمی تھا, باقی پریویل کر گئے. ایک طرف اگر 20 آدمی ہو, ایک طرف ایک آدمی ہو, تو ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر نے ان 20 کو ہی دیکھنا تھا, تو وہ چلے گئے. وہ ٹھیک بات ہے. اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کا کیا علاج ہے؟ اب تو ہم مجبور ہوئے بیٹھے ہیں, ہر آدمی کہہ رہا ہے, ہر اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس وقت IMF کی شرائط ہم نے جو انہوں نے توڑ بھی دی تھی, خراب بھی کر دی تھی, اس معاہدے کو بھی ایسی کر دی, جو کیا وہ زیادہ شرائط کے ساتھ کیا, اس کے بعد توڑا بھی اور گن پھیلایا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسحاق ڈار تو بڑے تنتنے سے آئے تھے, اور ظاہر ہے کہ اس میں معیشت میں تنتنا صرف نہیں چلتا, عقل بھی چلتی ہے, کام آتے ہیں, اور ماضی میں ان کا کردار جو رہا ہے اس پہ لوگوں کو توقع تھی کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم پھنس گئے ہیں. کیا رستہ دکھائی دیتا آپ کو؟ تو دیکھیں, جب آپ لوگوں کی بات کو نہیں سنیں گے, اور میں یہ آج تو ہم بالکل جب ایکسٹریم نیچر پہ پہنچ گئے تو آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. بہت وقت تھا راستے میں, 4 سال تک میں یہ کہتا رہا, میٹنگ میں بھی بیٹھ کے پرائم منسٹر کو کہتا رہا کہ سر خدا کے واسطے یہ نان ایسنشل امپورٹ کو کرب کریں. اچھا ٹھیک ہے. اگر یہ بڑی بڑی گاڑیاں اگر نہیں آئیں گی تو پاکستان میں کوئی تباہی نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہ ایکسپینسو سیل فون کے جو آپ منگوا $2 بلین کے ہم سیل فون امپورٹ کر رہے تھے, تو میں نے کہا سر اگر یہ 1-2 سال نہیں آئے گا تو کیا پاکستان ڈوب جائے گا سیل فون نہیں آنے کی وجہ سے؟ ہمارے اشرافیہ جو ہے اس ملک میں کتے بلی کے کھانے اور شیمپو امپورٹ کر رہے تھے باہر سے. ہم فیلاڈیلفیا کریم چیز اور اس قسم کے جو ایکسپینسو چیز بٹر ہے یہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. کیا اگر ہم یہ چیز نہ کھائیں, بٹر نہ کھائیں, تو کیا پاکستانی تباہ ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا یہ نان ایسنشل امپورٹ ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ سر خدا کے واسطے ایک کمیٹی بنا دیں, مجھے بھی شامل کر لیں اس کمیٹی میں, جس میں منسٹری آف فائنانس کے بھی لوگ ہوں, اسٹیٹ بینک کے بھی لوگ ہوں, پلاننگ کمیشن سے بھی ہوں, منسٹری آف انڈسٹریز اور کامرس کے بھی لوگ ہوں, اور FBR کو نہ رکھیں, کیونکہ FBR اگر امپورٹ کریں گے ان کا ٹیکس ریونیو جاتا ہے, تو وہ کبھی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ اس قسم کے آپ اقدامات کریں. میں نے کہا ان کو ایک طرف رکھیں, یہ جو لوگ ہیں نان FBR ان کو بٹھائیں, میں اس میں بیٹھتا ہوں, اینڈ وی ول آئیڈینٹیفائی. ایک ٹارگٹ ہم رکھتے ہیں کہ ہم نے $10 بلین کے امپورٹ کو کم کرنا. دیٹس اٹ. جتنے ہم کوشش کر سکتے ہیں یہ کریں گے. تو میں نے بار بار آپ کے پروگرام میں بھی شروع میں کہا کہ سلیکٹو اینڈ یٹ اگریسو امپورٹ کمپریشن پالیسی. ٹھیک. اگر آپ پرانے رپورٹ دیکھیں میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا, سلیکٹو اینڈ یٹ اگریسو امپورٹ کمپریشن پالیسی. آپ اس کو اڈاپٹ کریں. کسی نے نہیں کیا. اسی طریقے سے اس سے الٹ کیا نہیں, اسی طریقے سے نہیں بلکہ گاڑیاں تو زیادہ آنی شروع ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ سے پیٹرول یہ اسی طریقے سے چل رہا تھا. تو کیا ہوا کہ پھر جو ہماری جو ولنریبلٹی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے آج یہاں پہنچ گئے. ابھی بھی جب یہ حکومت آئی وہ ایگزیکٹلی میں نے یہی کہنا شروع کیا کہ دیکھو اگر یہ ذہن میں ہے آپ کے کہ آپ اسی طریقے سے ریسٹ آف دی جو ٹینیور ہے اس پارلیمنٹ کا آپ اگر چلا لیں گے اور معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہو. یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ملک میں ایک سیاسی جو بے یقینی کی کیفیت ہے بہت ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گئی ہے. خدا کے واسطے الیکشن کراؤ جلدی سے تاکہ ایک نئی گورنمنٹ آئے, مینڈیٹ کے ساتھ 5 سال کے لیے آئے, دنیا پھر اس کی طرف دیکھے گی کہ یہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کر آیا ہے تو وہ پھر ٹھیک اقدامات کر سکتی ہے. آپ لیکن الیکشن کراؤ. میں نے ڈیٹ دیا, آپ یقین کریں, آپ کے پروگرام میں بھی دیا ہوگا, مجھے یاد آتا ہے.
میں نے کہا تھا کہ دیکھیں 2 جون کو بجٹ پاس پریزنٹ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں، کوئی اپوزیشن اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے، تو آپ 8 جون کو بجٹ پاس کروائیں اور 10 جون کو آپ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی، اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ کہیں کہ وہ 3 مہینے جو ہے ضائع نہ کریں، جو اقدامات کرنے ہیں شاید سیاسی حکومتیں کرنے سے ہچکچاتی ہوں گی کہ ان کو پولیٹیکل اس کے کاسٹ پے کرنے ہوں گے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوتا ہے، وہ سخت سے سخت جو شرائط ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور جب 3 مہینے کے بعد جو بھی حکومت آئے گی جو جیتے گی اس کے حوالے کر کے ہم بعد میں جس نے جو نیوٹرل ہونا ہے نیوٹرل ہو جائے، ہم بھی اپنے اپنے کام پہ لگ جائیں گے، باقی سب اپنے اپنے کام پہ لگ جائیں گے۔ لیکن کسی نے بات نہیں دی، سب کے ذہن میں کیا تھا نہیں اس کو ٹھیک کر لیں گے، اس کو ٹھیک کر لیں گے، وقت گزرتا گیا، تباہی بڑھتی گئی، ہوتے ہوتے آج ہم یہاں پہنچ گئے۔ تو ہر بار ہر وقت جو ہے میں نے قوم کو بتانے کی کوشش کی، جو کرتا دھرتا ہے اس ملک میں اس کو بتانے کی کوشش کی، لیکن جب آپ بات نہیں مانتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، تو پھر you have to pay the price, and this is what the nation is paying the price. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں اب آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ جس نقطے پہ ہم اب کھڑے ہیں، یعنی غلطیاں سب ہو گئیں، یعنی کہ پرانی حکومت نے کی، انہوں نے کی، کسی نے بھی کی، اب ہم یہ بحث تو ہم کرتے بھی رہیں گے، لیکن اب آئندہ کیا رستہ دکھائی دیتا ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کس رستے پہ چل کر ہم قوم کو بچا سکتے ہیں؟ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے خاص طور پر پچھلے 4 سالوں میں کیا غلطیاں کی ہیں، کہاں غلطیاں کی ہیں، کون ٹوکنے والا تھا، کیسے ٹوکنے والا تھا اور کیسے نہیں مانے۔ اس حکومت کی غلطیوں کی طرف اشارہ ہوا، پرانی حکومت کی غلطیوں کی طرف اشارہ ہوا۔ اب رستہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بتائیے کہ اب رستہ کیا ہے؟ قوم تو بالکل بھوکوں مر رہی ہے، اکانومی یہ لگتا ہے جہاز کھڑے ہیں بندرگاہ پہ، نہ ہم ان کو بندرگاہ پہ لا سکتے ہیں، نہ باہر بھیج سکتے ہیں، نہ مال باہر جا رہا ہے، نہ باہر سے آ رہا ہے، ہر چیز میں کرائسس پیدا ہوا ہے۔ لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں۔ کبھی ہماری زراعت ایسی تھی کہ ہمارے لیے بھی کماتی تھی، بھوکے نہیں مرنے دیتی تھی، گندم اتنی پیدا کرتے تھے، کپاس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری اتنی چلتی تھی کہ ہم کھاتے بھی تھے، ایکسپورٹ بھی کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ اب دالیں بھی منگوا رہے ہیں، آٹا بھی منگوا رہے ہیں، چینی بھی منگوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ منگوا رہے ہیں، اور جو آپ اسینشل آئٹم نہیں ہیں وہ بھی منگوانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک طرف گیا، اب تو لگتا ہے ہر چیز منگوا، کیا رستہ دکھائی دیتا ہے اب آپ کو؟ دیکھیں وہ پچھلا جو میں نے ذکر کیا اس میں ایک لفظ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس بربادی میں جو بہت بڑا رول جس نے پلے کیا ہے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر تھے رضا باکر صاحب اور حفیظ شیخ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اینڈ حفیظ شیخ ایز اے فائنانس منسٹر۔ اچھا، یہ آپ سمجھ لیں کہ ویل ٹرینڈ اکنامک ہٹ مین تھے یہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ شاید قوم کو اب پتہ چلا ہے، بہت سے کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی اب احساس ہوا ہے، اب ہوا ہے، پارشل ہوا ہے لیکن اب ہوا ہے کہ دے ور ریئلی اکنامک ہٹ مین۔ انہوں نے بہت بربادی پھیلائی ہے، بہت تباہی پھیلی، تو یہ میں ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک۔ اب ہم بتاتا رہا کسی نے نہیں سنا، تو آج پلوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آج ہم ایسے جگہ پہ پہنچائے گئے ہیں، میرے لفظوں پہ غور کریں، پہنچائے گئے ہیں، پہنچے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک، پہنچائے گئے ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، کہ آج ہم اتنے زیادہ بے بس ہو چکے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم 225 ملین کے ایک نیوکلیر پاور والے ملک، جو میزائل پاور بھی ہے، نیوکلیر پاور بھی ہے، آج اتنا بے بس ہو گیا ایک ادارے کے سامنے کہ بیگنگ جسے کہتے ہیں نا، کہ بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں اس کے، کہ یار خدا کے واسطے ہم پہ رحم کر دو۔ وہ ہے کہ تلا ہوا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ہمارے بھی کمزوریاں غلطیاں ہیں کہ ہمارے جو صاحب آئے انہوں نے جو اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، بھئی دیکھا بھی نہیں کہ یار یہ ہم کس ماحول میں اس وقت ہم ہیں۔ ان کے نزدیک 2013 سے 16 کا پیریڈ تھا کہ جی ہم IMF کا ہینڈل کر لیں گے، اور بڑا سخت الفاظ بولے، ان کو بھی برا لگا، شاید اللہ کو بھی برا لگا، اس لیے ہمیں انہوں نے یہاں پہنچا دیا۔ بہرحال اب جو ہے ہمارے پاس صرف یہی ایک چارہ ہے کہ جتنے وہ ہمیں مار سکتے ہیں آپ مار کھا لیں چپ سے۔
اچھا ٹھیک ہے. اس وقت سوائے مار کھانے کے اور کوئی نہیں ہے. یہ جون 2023 تک آپ نے مار کھانا ہے. اچھا. جون 2023 تک. اس کے بعد اس پروگرام کی ٹائم ختم ہو جائے گا. پلیز خدا کے واسطے اس ملک کے واسطے نو مور آئی ایم ایف پروگرام, نو مور آئی ایم ایف پروگرام. ٹھیک ہے. اسحاق ڈار بھی اس بات کا اعلان تو کر چکے ہیں کہ یہ آخری پروگرام ہوگا, لیکن پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ یہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے آخری پروگرام ہوگا, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں لیٹ دی پیپل آف پاکستان سفر. عوام جتنا زیادہ اس پہ بوجھ پڑے گا, چیخیں گے جب وہ, تو انہی عوام نے یہ ہاتھ روکنا ہے ان لیڈروں کا جو آتے ہی پاور میں جائیں گے آئی ایم ایف کی طرف میں. یہی لوگ نکلیں گے کہ نو مور, خدا کے واسطے اب ہمیں اس جہنم سے نہ گزارو. تو اس لیے اس قوم کو بھگتنا چاہیے, اور ان پہ ابھی آئے گا, آپ دیکھیں گے کہ ابھی تکلیف ان کو اور پڑے گی, بالکل پڑے گی. میں چاہتا ہوں کہ یہ گزرے تاکہ ان کو احساس ہو کہ جو میں کہتا رہا تھا کسی نے میری بات کی طرف توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے. دنیا میں 190 ملک ہیں. ہم جیسے نکمے جو ہیں 20 کے قریب جو ہیں وہ آئی ایم ایف میں جاتے ہیں اور ان سے پیسہ لیتے ہیں. ممبر تو ہم سبھی ہیں آئی ایم ایف کے, ممبر ہونا اچھی چیز ہے. اور یہ بھی بتا دو کہ آئی ایم ایف ایک تھوڑا پروفیشنل انسٹیٹیوشنز ہے, بہت بہترین ادارہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں جاؤں پڑھنے کے بعد اسی ادارے میں, تو مجھے ادارے سے کوئی یہ نہیں ہے. ادارہ پروفیشنل ہے, بہت اچھا ادارہ ہے, لیکن اس کی پالیسیز سے مجھے اتفاق نہیں ہے. اور اس کی پالیسیز دیکھیں آج جو ہوا ہے کہ کتنی تباہی مچی ہے اس کی پالیسیز سے. یہ ون شو فٹ فار آل پالیسی ہے ان کی, چاہے وہ لیٹن امریکہ کا کوئی کنٹری ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے سری لنکا ہو, چاہے پاکستان ہو, وہی ایک ہی شو ہے جس میں سب کے پیر جاتے ہیں. یہ نہیں چلے گا, اس کو دیکھنا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ جون 2023 تک تو آپ جتنا وہ مار کھا سکتے ہیں کھائیں آپ. اس کے بعد جون جولائی آپ اعلان کر دیں کہ یہ نو مور آئی ایم ایف پروگرام. اگر آج ہم 3 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں, خدا کی قسم 1 وقت کی روٹی کھائیں اور کہیں کہ جی ہم 1 وقت کی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے گھر کو خود چلائیں گے. یہ لیڈر کو یہ آگے بڑھ کے یہ اعلان کرنا ہوگا. اس سے میڈیا کا بڑا رول ہے کہ میڈیا بھی کہے کہ یہ اعلان کرو کہ ہمیں 1 وقت کی روٹی اگر کھانی پڑی تو ہم کھائیں گے, لیکن ہم نہیں جائیں گے, اپنے گھر کو ہم خود سنبھالیں گے. دیکھیں ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں, اتنے پوٹینشیل ہیں امیر صاحب, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہوا ہے, لیکن ہم جو ہے باہر کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک. نہ کبھی آئی ایم ایف پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرے گا, نہ چائنا ٹھیک کرے گا, نہ امریکہ ٹھیک کرے گا, نہ سعودی عرب ٹھیک کرے گا, نہ یو اے ای ٹھیک کرے گا, نہ قطر ٹھیک کرے گا. کرے گا تو اس کو پاکستانی کرے گا. پاکستان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے, ہمیں صرف اپنی پرائرٹی کو رائٹ کرنا ہے. ٹھیک بات. جس دن ہم اپنی پرائرٹی کو رائٹ کر لیں ہم اس کرائسس سے بالکل نکل سکتے ہیں. بہت پوٹینشیل ہے, آج بھی نکل سکتے ہیں اگر لیڈر ہمارا ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ نہیں 1 وقت کی روٹی ہے کھاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا آئی ایم ایف میں اور اپنے گھر کو خود صحیح کروں گا. لیکن اگر کوئی لیڈر آئے اور یہ 80-85 ممبر کے کیبنٹ لے کے بیٹھا ہوا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا سیریس ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات جیو پولیٹیکل بات کی تھی کہ ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن چینج ہو گئی ہے. اس چینج میں ایک بات میں نے پہلے بھی سوال چھوٹا سا کیا تھا اشارتاً, سی پیک کا بھی حصہ گنا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں سزا سی پیک میں جانے کی دی جا رہی ہے اور ہم نے اس کو رول بیک کر دیا ہے. کہ وہاں سے بھی کچھ اب تو راستہ نہیں کھلا وہاں کا اتنا جتنا پہلے کھلا تھا, کچھ توقع لگا سکتے ہیں ہم ان سے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان کے زمانے میں بھی تھوڑا سلو ڈاؤن تو کیا تھا ہم نے, ان کو ایشورنس دینے کے لیے کہ دیکھو ٹھیک ہے ہم ختم تو رول بیک تو نہیں کر سکتے لیکن سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. وہ نظر آ رہا تھا کہ کہہ دیا تھا کہ ایک وزیر نے تو کہہ دیا تھا کہ 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے, رزاق داؤد نے تو کہہ دیا تھا. مطلب بہت ساری چیزیں تھی. وہ فائنینشیل ٹائمز کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ ہم ریویو کریں گے اس کو, بڑا اپرور ہوا تھا اس کا. اس نے بھی بہت ڈیمیج کیا تھا اس وقت کی حکومت کے تعلقات چائنا کے ساتھ میں جو تھے, اس کو ڈیمیج تو ضرور کیا تھا. اس کو پھر دور کرنے میں وقت لگا کیونکہ پھر آرمی چیف کے وزٹ ہوئی اور انہوں نے جا کے ایشورنس دی کہ نہیں ہم اس کو بالکل کریں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جب جیو اسٹریٹجک حالات
کے تحت جب ان کے باہر سے جو لوگ آئیں اور آ کے یہی کہیں کہ جی گیٹ آؤٹ فرام دیٹ پلیس اور یہ کرو ختم کرو یہ کرو سی پیک وغیرہ، تو ہم شاید ختم تو نہیں کر سکے لیکن کام سلو ڈاؤن کر دیا تھا. تو سزا ہمیں مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، نظر تو یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت ہمیں جتنا بھی بوجھ اٹھانا پڑے وہ اٹھا لینا چاہیے، لیکن ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ جون کے بعد ہم IMF کے پروگرام میں نہیں جائیں گے. اب وقت چونکہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ورڈ کے طور پر کہ اب یہ تو ہم طے کر لیں، پھر رستہ کیا ہے؟ کیا ایکسپورٹیبل چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس؟ امپورٹ کے لیے اب ہر چیز امپورٹ، وہ مختصر طور پہ مجھے بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی دیکھیں بہت ساری پالیسیز ہم خود لیں گے نا پالیسیز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ IMF کے پروگرام میں جائیں گے تو آپ پالیسیز نہیں بنا سکتے. ٹھیک بات ہے. تو پھر جب جائیں گے تو جو آپ کو وہ کہے گا آپ کریں گے نا. آپ امپلیمنٹر ہوتے ہیں، پالیسی میکر نہیں ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پالیسی بنائیں اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو میں اس قسم کے جو ان نیسیسری امپورٹ ہے اس کو ضرور کٹ کروں گا، ابھی بھی کرنا چاہیے ہمیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں سب سے ہوتا ہے کہ ملک میں کانفیڈنس لوگوں کا ہے کہ نہیں ہے. آج ہر شخص بے چین ہے. تو اس بے چینی کی کیفیت کو، اس مارا ماری کی کیفیت کو خدا کے واسطے ختم کریں آپ. روز صبح ہو کہ وہ پکڑا گیا، وہ مارا گیا، اس کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، اس کو ادھر تھانے میں یہ کیا مذاق ہم نے بنایا ہوا ہے. ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں ان کے بیانات دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ محلے میں پان کی دکان کے سامنے جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ماں بہن کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے لگ رہا ہوتا ہے مجھے شرم تک ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو گیا ہے. یہ ہمارے لیڈر کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ آدمی کو غصہ دلانے کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک بات. ان سب چیزوں سے ماحول کو ٹھیک کریں. جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کریں اور الیکشن کی طرف جائیں. الیکشن کی طرف جائیں، خدا کے واسطے الیکشن کی طرف جائیں. اب جون کے بعد الیکشن کی طرف جائیں تو فائدہ ہوگا جی؟ جون کے بعد اگر الیکشن کی طرف جائیں تو فائدہ ہوگا یا جون سے پہلے چلے جائیں؟ دیکھیں جب آپ اناؤنس کریں گے نا کہ فلاں تاریخ کو ہم الیکشن کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کے ماحول میں تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. انسرٹنٹی کے بادل چھٹ جائیں گے. ہاں جی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، نہ اس حکومت کی رعایت کی نہ اس حکومت کی رعایت کی. اور جو نقشہ بھی پیش کیا وہ نہیں تھا جو کسی کو فیور کرتا ہو، بلکہ آپ کہتے ہیں ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ مینڈیٹ لی ہوئی حکومت کوئی ویژن لے کے ملک کو آگے چلائے. افسوس ہمیں یہی ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے توقعات لگا بیٹھتے ہیں کہ وہ آئے ہیں ویژن کے ساتھ وہ ملک کو آگے بڑھائیں گے. وہ نہیں بڑھاتے، وہ پتہ نہیں اپنے ہی ایجنڈے میں پھنس جاتے ہیں، گھیر لیے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا، اللہ پاکستان کو صحیح راستے پہ چلائے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.